अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात आपसे बयान करेंगे और ये वीडियो मुख्तलिफ़ पार्ट्स में है क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो काफ़ी लंबा है। तो इस मालूमाती वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक जलील क़द्र पैगम्बर थे और इसी तरह मासूम और अफ़ज़लुल खलाइक़ थे, जिस तरह दीगर मासूम अंबिया हैं। आपके वालिद माजिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा जनाब राहील बिनते लाबान बिन बतोयल थीं। आपको खुदावंद आलम ने बेमिसाल और बेनज़ीर हुस्न व जमाल अता फरमाया था। रिवायत में है कि आपको जो भी देखता था वो आपका गर्विदा हो जाता था और आप पर फरिफ्ता हो जाया करता था। आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता था। एक रिवायत में है कि खुदावंद आलम ने हुस्न के 2 हिस्सों में से एक हिस्सा हज़रत यूसुफ को अता फरमाया था और निस्फ आखिर में सारी दुनिया को शरीक किया था। रिवायत में है कि खुदा ने हुस्न के 10 हिस्से करार दिए हैं, जिनमें से 9 हिस्से सिर्फ हज़रत यूसुफ को दिए हैं और एक हिस्से में सारी दुनिया को शामिल फरमाया है। बाज़ उलमा का बयान है कि लफ्ज़ यूसुफ अरबी है और इस्फ या असीफ से माखूज है, जिसके माना गमज़दा के हैं। क्योंकि आपको भाइयों के हाथों बहुत ज़्यादा गम उठाना पड़ा था, इसीलिए कुदरती तौर पर आपका नाम यूसुफ पाया गया। एक रिवायत की बिना पर ऐसफा गुलाम को कहते हैं और हज़रत यूसुफ क्योंकि गुलाम बनकर बिकने वाले थे, इसलिए भी आपको यूसुफ कहा गया। लेकिन अक्सर मौरखीन और उलमा का बयान है कि ये लफ्ज़ अरबी नहीं बल्कि अजमी है, जिसके मायने फ़िरोज़ के हैं। और चूँकि हज़रत यूसुफ मुस्तक़बिल में सरबलंद होने वाले थे, इसलिए हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने आपका नाम यूसुफ रखा। आपका एक लक़ब सिद्दीक़ भी था। आपके हुलिये मुबारक की बात करें तो आपके सर में घुंघरियाले बाल थे, रंग सफ़ेद था यानी गोरे रंग के थे, कदो कामत निहायत ही मुनासिब था, जिस्म सडोल था, आँखें बड़ी और कटीली थीं। जब मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर चमकता था, जब बातें करते थे तो दहन से नूर बरसता था। आपका बचपना निहायत ही शानदार और खुशगवार था। आप हर एक की आंखों में नूर की तरह समाये हुए थे। हर एक अपना हो या पराया हो आपको दिलो जान से चाहता था। जिसकी निगाह आप पर पड़ जाती थी, वो चाहे कोई ही क्यों ना हो, वो आप पर कुर्बान होने को तैयार हो जाया करता था। जब आपकी उम्र 2 साल की हुई तो आपकी मादर गिरामी जनाब राहील का विलादत बिन्यामीन के मौके पर इंतकाल हो गया। वफ़ात राहील के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने लिया नामी औरत से शादी कर ली, जो कि हज़रत यूसुफ की खाला थीं और जिन्हें हज़रत यूसुफ माँ कहा करते थे। तारीख़ तिबरी में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी फूफी कमाल मोहब्बत की वजह से एक मरतबा अपने हमरा ले गई थीं और वो चाहती थीं कि हज़रत यूसुफ हमेशा उन्हीं के पास रहें। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ को अपनी नज़रों से ओझल नहीं करना चाहते थे और ना वो उनकी जुदाई बर्दाश्त फरमा सकते थे। उन्होंने अपनी बहन से बार बार कहा कि यूसुफ को मेरे पास पहुंचा दो, मगर वो मुख्तलिफ बहानों से उन्हें अपने पास रखती रहीं, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जनाब यूसुफ को अपने हमरा ले आए और उनकी परवरिश में शब रोज़ लगे रहे। हज़रत याक़ूब को हज़रत यूसुफ से कुछ ख़ास मोहब्बत थी। व्यूअर्स, ये तो था हज़रत यूसुफ का एक तारुफ। अब हम इनके हालात व वाक़यात को तफसील से आपके सामने बयान करेंगे। तो व्यूअर्स, वाक़या कुछ इस तरह शुरू होता है कि एक दफ़ा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर शब जुमा को एक साइल आया जो रोज़ादार भी था, मुसाफिर भी था। अफ्तार का वक्त था। उसने आवाज़ दी कि मैं मुसाफिर हूँ, रोज़ेदार भी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। उसकी आवाज़ हज़रत याक़ूब के घर में पहुंची तो सब ने सुनी, लेकिन शायद आवाज़ में तेज़ी और ताज़गी की वजह से उन्हें इसके मुस्तहिक़ होने का यकीन ना आया और उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। वो साइल इसी तरह भूखा रात भर इबादत खुदा करता रहा। जब सुबह हुई तो खुदा ने वही की, ए याक़ूब, मेरा एक बंदा रात भर भूखा पड़ा रहा और तुम और तुम्हारे बच्चे शिकम सेर होकर आराम से सोते रहे। खाना मौजूद था और तुमने उसे नहीं दिया। सुनो, मैं अपने उस नबी को दोस्त रखता हूँ जो मिस्कीनों को दोस्त रखता है। अब तुम तैयार हो जाओ मेरे इम्तिहान के लिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि अंबिया से कभी गुनाह सरजद नहीं होते। अंबिया मासूम होते हैं, लेकिन तर्क औला का इम्कान फिर भी रहता है और इसी तर्क औला की वजह से पिछले अंबिया पर भी
اللہ تعالیٰ نے امتحان ڈالا، جیسا کہ حضرت آدم ترک اولا کی وجہ سے بہشت سے نکالے گئے، حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، حضرت ایوب مرض میں مبتلا کیے گئے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو بے انتہا مہمان نواز تھے اور مہمان کے چہرے کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے تھے اور اس کی آمد کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، ان سے بس ایک یہ ترک اولا ہو گیا کہ ایک دفعہ ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا اور وہ پورا نہ کر پائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی امتحان لیا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور روایت بھی بیان کرتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ ایک دفعہ آپ جمعے کے دن مدینے میں نماز صبح سے فارغ ہو کر نکلے اور اپنے گھر پہنچے تو اپنی کنیز سے فرمایا کہ دیکھو آج جمعے کا دن ہے، آج کے دن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ جو سائل دروازے کی طرف سے گزرے اسے سیر کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مولا یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو بھی سوال کرے وہ مستحق بھی ہو، یعنی ہر سائل مستحق تو نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی سائل مستحق نظر انداز نہ ہو جائے، جس کے رد عمل میں اور میرے بچے اس طرح مبتلا ہو جائیں جس طرح حضرت یعقوب نبی مبتلا ہوئے تھے۔ سنو، وہ روزانہ ایک دمبا ذبح کر کے تصدق کیا کرتے تھے اور اسی میں سے خود بھی کھاتے تھے اور ان کے بچے بھی۔ ایک جمعے کے دن شام کے قریب ان کے مکان کی طرف سے ایک مومن مسافر گزرا جو روزے دار بھی تھا، مستحق بھی تھا، عابد بھی تھا، خدا کی نگاہ میں اس کی منزلت بھی تھی۔ اس نے روزہ کھولنے کے وقت آواز دی، بھوکے غریب مسافر کو اپنے بچے ہوئے کھانے سے سیر کرو۔ یہی آواز اس نے کئی بار لگائی اور وہ لوگ سنتے رہے، لیکن اس خیال میں رہے کہ شاید یہ مستحق نہیں ہے، اس لیے توجہ نہ دی۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو چلا گیا اور رات بھر بھوکا رہا اور صبح کو بنا کچھ کھائے روزہ رکھ لیا اور خدا کی بارگاہ میں اپنی بھوک کی شکایت کی۔ پھر خداوند عالم نے اس رات کی صبح کو یعقوب کی طرف وحی کی، اے یعقوب، تم نے آج رات میرے ایک بندہ خاص کو ذلیل کیا ہے اور یہ ایسی ذلت ہے جس نے تمہیں اور تمہارے فرزند کو اس کا مستحق بنا دیا ہے کہ میں تم لوگوں کی تعذیب کروں۔ یعقوب سنو، میں اپنے اس نبی کو چاہتا ہوں جو میرے غریب و مسکین بندوں کو چاہتا ہے، انہیں سیر کرتا ہے، ان کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اے یعقوب، میری عقوبت اور ابتلا دشمنوں سے زیادہ دوستوں پر جلد مؤثر ہوتی ہے اور یہ ابتلا بنظر کرم ہوتی ہے۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم پر اور تمہارے بیٹے یوسف پر مصیبت نازل کروں گا، اب تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وحی کا آنا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھرا گئے، معذرت کی، توبہ کی، الغرض سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے، مگر قدرت کے تیور نہ بدلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی تردد اور فکر میں تھے کہ حضرت یوسف دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے بابا، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو گلے لگا لیا، منہ چوما، پیار کیا اور کہا، اے بیٹا دیکھو، خبردار اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ دہرانا، ورنہ وہ لوگ تمہارے لیے مکاری کی تدبیریں کرنے لگیں گے۔ اس میں شک ہی نہیں کہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے اور جو تم نے دیکھا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس سے پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے، اسی طرح تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا ہی واقف کار حکیم ہے۔ حافظ فرمان علی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اس طرح دیکھا تھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور ایک عظیم نور ظاہر ہوا ہے جس سے سارا جہان روشن ہو گیا ہے، دریا موجیں مارتا ہے، مچھلیاں طرح طرح کی زبان میں تسبیح کرتی ہیں، اور حضرت یوسف ایک اونچے پہاڑ پر کھڑے ہیں اور ان کے گرد ہرے بھرے درخت ہیں، نہریں جاری ہیں اور ایک نورانی پوشاک پہنائی گئی ہے جس سے سب چیزیں روشن ہو گئی ہیں۔ زمین کے خزانے کی کنجیاں آپ کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہیں، پھر سورج، چاند اور 11 ستاروں نے اتر کر آپ کو سجدہ کیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کچھ یہ تھی کہ نور عظیم کا مطلب سلطنت ہے، نورانی پوشاک سے مراد نبوت یا مصر کی عزت والی حکومت ہے، سورج سے حضرت یعقوب علیہ السلام مراد ہیں، چاند سے حضرت یوسف کی خالہ مراد ہیں جنہوں نے انہیں پالا تھا، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 برس کے سن میں دیکھا تھا، اور اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے بیان کیا تھا، لیکن کسی ذریعے سے ان کے بھائیوں کو اطلاع مل ہی گئی اور اس واقعے کی شہرت ہو گئی۔
بیٹے کی ترقی سے باپ کا خوش اور مسرور ہونا فطری ہے۔ دنیا میں صرف باپ ہی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بلند دیکھنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے روشن مستقبل کی خبر سے خوش تو بہت ہوئے، لیکن دل میں ایک دھڑکا لگا ہوا تھا اور بار بار یہ بات کھٹکتی تھی کہ خدا نے امتحان لینے کو فرمایا ہے، اور اسی کا اثر تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف سے کہا تھا کہ اپنے اس خواب کو بھائیوں سے مت ذکر کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف سے سارا خواب سن لیا تو ان کے دل میں غم کا بادل چھا گیا، کیونکہ خداوند عالم فرما چکا تھا کہ امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور در حقیقت یہ خواب امتحان کی ابتدا تھا، کیونکہ اس خواب کو سننے کے بعد ان کے بھائیوں کے دل میں حضرت یوسف کی طرف سے شدید ترین حسد پیدا ہو گیا، جو آخر میں ارادہ قتل پر منتہی ہوا۔ برادران یوسف کے دل میں بغض و حسد کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف کی اتنی محبت بڑھ گئی جس کی کوئی انتہا نہ تھی، جس کے نتیجے میں محبت کا مظاہرہ بھی تیز ہو گیا اور برادران یوسف کے دل میں دشمنی بھی بڑھتی چلی گئی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب کے موجودہ طرز عمل کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تفصیلی اطلاع ملی تو وہ جل بھن گئے اور ان کے دل میں حسد کی آگ تیزی سے بھڑکنے لگی۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے بھائی رویل کے پاس جمع ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار ہو، یہ بتاؤ کہ ہم یوسف سے کیا سن رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف نے والد بزرگوار کی توجہ اپنی طرف ہی مبذول کر لی ہے اور یہ ڈھونگ رچایا ہے، ورنہ دراصل یہ کچھ نہیں۔ رویل نے جواب دیا کہ نہیں، یوسف کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا، اس نے جو کچھ کہا ہے یقیناً ایسا ہی دیکھا ہوگا، اور کیا عجب کہ خداوند عالم اس پر مہربان ہو جائے اور اس کے اقبال کا ستارہ پوری بلندی حاصل کر لے۔ رویل کے اس جواب سے دیگر برادران یوسف سخت متحیر اور متفکر ہوئے، اور حالت یہ ہو گئی کہ ان کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی اور شب و روز وہ بے چینی میں گزارنے لگے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ سال گزرنے کے بعد حضرت یوسف نے پھر ایک خواب دیکھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے ہیں اور وہ پانی بھائیوں کے سروں پر گر رہا ہے۔ انہوں نے اس خواب دوم کو اپنے والد بزرگوار سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ تمہاری زندگی میں ایسا آئے گا کہ جس میں سخت قحط ہوگا اور تم اپنے بھائیوں کو قحط کی مصیبت سے نجات دلاؤ گے۔ حضرت یعقوب نے خواب کی تعبیر تو بتا دی، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی کہ اس خواب کو بھی اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، ورنہ ان کا بغض و حسد مزید بڑھ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے ارشاد کے مطابق خاموشی اختیار کی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی صورت سے ان لوگوں کو اس خواب کی بھی اطلاع مل ہی گئی۔ اس اطلاع نے انہیں اور سوختہ کر دیا اور وہ سخت دشمنی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کا آپس میں کہنا تھا کہ یہ خواب دیکھتا جاتا ہے اور والد اس پر گرویدہ ہوتے جاتے ہیں، والد کی تمام توجہ صرف یوسف کے لیے ہے، جیسے ہم ان کے بیٹے ہیں ہی نہیں۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ حضرت یعقوب جناب یوسف کی والدہ راحیل کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، اور یہ بات بھی ان بھائیوں کی دشمنی کا ایک سبب تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت یوسف نے اسی دوران میں یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ سب بھائیوں کے ساتھ لکڑی چننے کے لیے گئے ہیں، سب نے اپنی اپنی لکڑیاں ایک جگہ جمع کی ہیں اور ان کی لکڑیاں علیحدہ ہیں۔ اچانک یہ تمام لکڑیاں حضرت یوسف کی لکڑیوں کو سجدہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنی بہن دینا سے بیان کیا۔ بھائیوں نے جب یہ بات سنی تو ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ ایک روایت میں یہ خواب بھی ہے کہ حضرت یوسف نے ایک سوکھی لکڑی زمین پر نصب کی اور ان کے بھائیوں نے بھی لکڑیاں لگائیں۔ حضرت یوسف کی لکڑی ہری بھری ہو گئی اور اس میں پھل آ گئے اور ایسا نور ساطع ہوا کہ ساری دنیا روشن ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ اس میں آئے ہوئے پھل سے سب بھائی مستفیض ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ والد گرامی اور ان کے تمام بھائی ارد گرد بیٹھے ہیں۔ جناب یوسف نے اس خواب کو سب کے سامنے بیان کر دیا۔ خواب کا بیان کرنا تھا کہ حضرت یعقوب گھبرا گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ برادران یوسف کا حسد اس سے اور بڑھ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بالآخر بات یہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دینا یا قتل کر دینا چاہا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے سب بھائیوں نے ایک مقام پر جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کو اپنے ہمراہ جنگل کی طرف لے جا کر ختم کر دیا جائے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یہودا، جو ان میں سب سے زیادہ بااثر اور عقل مند تھا، کہنے لگا کہ یوسف کو قتل مت کرو، یہ بہت بری بات ہے۔
البتہ ایسا کرو کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ سب نے یہ بات مان لی۔ اسی رات حضرت یعقوب نے خواب میں دیکھا کہ زمین حضرت یوسف کو پکار رہی ہے، اور جب یہ اس کے بلانے پر گئے تو زمین نے انہیں آغوش میں لے لیا اور یوسف گم ہو گئے۔ صبح کے وقت حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے فیصلے کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی یوسف کو صحرا کی سیر کرائیں، آپ اجازت دیں کہ ہم ان کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اس التماس کو یکسر ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ یہ ہرگز نہ ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ یوسف تمہارے ہمراہ جائیں۔ یہ جواب سن کر سب وہاں سے واپس چلے آئے اور سخت رنجیدہ اور ملول ہوئے۔ انہیں ایک رنج یہ تھا کہ مقصد میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، اور دوسری تکلیف یہ تھی کہ باپ نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اس رنج و غم کو دور کرنے کے لیے پھر سے مشاورت کا فیصلہ کیا اور ایک پوشیدہ مقام پر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ناگاہ ابلیس ایک سفید ریش بزرگ انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور ان کے قریب آ پہنچا۔ ان لوگوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ ابلیس جو ایک مقدس شکل و صورت میں تھا ان لوگوں سے کہنے لگا، اے جوانوں، تم کیوں اس جگہ جمع ہوئے ہو اور کیا سوچ رہے ہو؟ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم لوگ سخت پریشان ہو۔ اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کی راہ نکال سکوں۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہمارے محترم بزرگ، کیا بتائیں، ہم تو سخت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد یعقوب نبی ہیں اور ہم 12 بھائی ہیں۔ ہم میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کا نام یوسف ہے۔ ہمارے والد بس اسی کو چاہتے اور مانتے ہیں، ہماری طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ ہم نے گزشتہ دن فیصلہ کیا تھا کہ یوسف کو ہمراہ جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں اور اپنا دل ٹھنڈا کر لیں، اور اس مقصد کے لیے ہم اپنے والد کے پاس اجازت حاصل کرنے بھی گئے، لیکن انہوں نے یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اب ہم پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ شیطان نے کہا کہ تم نے صحرا کی سیر کا جو حوالہ دیا وہ بالکل غلط تھا، اور تمہارا سوال بہت ہی قبل از وقت ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم بہار کا زمانہ آنے تک انتظار کرو۔ جب بہار کا موسم آ جائے تو تم اپنے بھائی کو سیر کے لیے ابھارو۔ جب وہ تیار ہو جائے تو اپنے والد سے درخواست کرو اور اس بھائی کو آمادہ کرو کہ وہ خود اپنے والد سے تمہاری تائید میں خواہش کرے۔ جب ایسا کرو گے تو یقین ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ترکیب کارگر ہوگی۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور موسم بہار آ گیا۔ چنانچہ وہ سب اکٹھا ہو کر حضرت یوسف سے تنہائی میں ملے اور ان سے کہا کہ بھائی، بہار کا زمانہ آ گیا ہے، کسی دن چلو باغات و صحرا کی سیر کرو۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے تو کوئی اس میں پریشانی نہیں، اگر والد اجازت دیں تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ یہاں ان لوگوں نے یہ گفتگو کی، اور ادھر حضرت یعقوب نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں ایک بلند پہاڑ پر بیٹھا ہوں اور یوسف صحرا میں سیر کر رہے ہیں۔ اتنے میں چند بھیڑیے نمودار ہوئے اور انہوں نے یوسف کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر جب میں یوسف کو بچانے کے لیے پہاڑ سے اترا تو دیکھا کہ زمین شگافتہ ہو گئی اور یوسف اس میں گم ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ خواب میں 10 بھیڑیے دیکھے تھے۔ حضرت یعقوب اس خواب سے بے انتہا پریشان تھے اور غمگین اور رنجیدہ تھے کہ اسی دوران میں برادران یوسف حضرت یعقوب کی خدمت میں آ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہم چاہتے ہیں کہ اس موسم بہار میں ایک دن بھیڑ چرانے جاتے وقت اپنے برادر یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں، تاکہ ان کو خوب سیر کرائیں اور اچھی طرح ان کا دل بہلائیں۔ ہم صبح جائیں گے اور ان کی خدمت اور خاطر کریں گے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب، جو پہلے ہی اس بات سے ڈرے ہوئے تھے، بولے، یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ جانے دوں۔ تم جانتے ہو کہ میں ان کی جدائی کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے شدید اصرار کیا اور حضرت یعقوب کو اطمینان دلانے کی بہت کوشش کی، مگر حضرت یعقوب کسی طرح راضی نہ ہوئے کہ اچانک حضرت یوسف حاضر خدمت ہو گئے اور کہنے لگے، بابا جان، اگر اجازت دیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت یعقوب چونکہ خواب میں بھیڑیوں کو دیکھ چکے تھے، لہٰذا کہنے لگے کہ میں کیسے اجازت دوں؟ اگر تم لوگ اتفاقاً غافل ہو گئے اور کوئی بھیڑیا میرے نور نظر کو لے بھاگا تو میں کیا کروں گا؟
برادران یوسف نے کہا کہ بابا جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم 10 نوجوان ہیں، کوئی بھیڑیا اس قسم کی گستاخی اور ناجائز حرکت نہیں کر سکتا۔ الغرض جب ان لوگوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا اور حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کا منشا بھی معلوم ہو گیا تو بادل ناخواستہ حضرت یوسف کو ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ برادران یوسف اپنے والد سے اجازت پا کر نہایت ہی خوش ہوئے اور رات گزرنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ یہ لوگ خوشی سے تڑپ کر اپنے بستروں سے اٹھے، ناشتہ پانی سے فارغ ہوئے اور سب کے سب حضرت یعقوب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ نے جو کل وعدہ فرمایا تھا اس کے ایفا کا بندوبست کیجئے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت یعقوب نے چہرہ حضرت یوسف پر ایک مایوسانہ سی نگاہ ڈالی اور بے ساختہ رونا شروع کر دیا۔ بیٹوں نے کہا، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ گھبرائیں نہیں، ہم یوسف کی پوری حفاظت کریں گے اور بہت جلد آپ کی خدمت میں واپس لا کر پہنچا دیں گے۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام بادل ناخواستہ اپنے مقام سے اٹھے، حضرت یوسف کو گلے لگایا اور ان کے چہروں کو بوسہ دیا اور انہیں تیار کیا، سفید کرتا پہنایا، حضرت اسحاق کا عمامہ سر پہ رکھا، حضرت شیس کی ردا دوش پر ڈالی، حضرت آدم کی نالین پہنائی اور یہ تمام سامان فراہم کر کے کہا، بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ اور ایک جگہ جہاں پرانا درخت تھا حضرت یعقوب ساتھ ساتھ چلتے رہے اور پھر درخت کے نیچے ٹھہر گئے اور اس کے بعد انہوں نے جھپٹ کر حضرت یوسف کو سینے سے لگا لیا اور انتہائی بے قراری کی حالت میں چیخ مار کر روئے۔ پھر یہودا کی طرف متوجہ ہو کر بولے، اے یہودا، مجھے تجھ پر بڑا بھروسہ ہے، میں اپنے نور نظر لخت جگر کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دے گا اور جلد سے جلد انہیں واپس میرے پاس لائے گا۔ اس کے بعد پھر بے قراری کے ساتھ حضرت یوسف کو گلے لگایا اور گریہ کرتے ہوئے رخصت کر دیا۔ جو ہی حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو کر چند قدم چلے، حضرت یعقوب زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور سخت آہوزاری کرنے لگے۔ ان لوگوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ پلٹ آئے اور ان کے گرد حلقہ کر لیا۔ جب حضرت یعقوب کو ذرا افاقہ ہوا تو انہوں نے یوسف کو گلے لگا کر سخت فریاد کی۔ پھر جب یہ لوگ دوبارہ روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب نے آخری بار یوسف کو گلے لگایا اور ان کے کندھے پر منہ رکھ کر اتنا روئے کہ پیراہن یوسف تر ہو گیا۔ الغرض برادران یوسف روانہ ہو گئے اور حضرت یعقوب روتے پیٹتے واپس چلے آئے۔ جب تک ان لوگوں کو حضرت یعقوب کا سامنا رہا وہ گلدستے کی طرح یوسف کو پیار کر کے آگے بڑھتے رہے، لیکن جب کافی آگے نکل آئے اور حضرت یعقوب نظروں سے اوجھل ہو چکے تو برادران یوسف نے اپنی محبت کو تہہ کر کے رکھ دیا اور حضرت یوسف کی طرف دست ظلم دراز کر کے انہیں خون کے آنسو رلا دیا۔ کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی گھوسے مارتا تھا، کوئی کان کھینچتا تھا، کوئی ان کو پیدل دوڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ اب بلاؤ چاند ستاروں کو کہ وہ تمہاری مدد کریں، یہ خواب میں آ سکتے ہیں اور مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف پریشان ہوئے اور اسی دوران ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ پانی مانگا تو اس کے جواب میں انہیں تماچا ملا اور سراہی جو حضرت یعقوب نے ساتھ کر دی تھی وہ ان کی نظروں کے سامنے توڑ دی گئی۔ آپ پر بھوک نے غلبہ کیا، کھانا مانگا تو بھی سخت جواب ملا۔ جب آپ پیاس سے بے چین ہو گئے تو شمون کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، بھائی آپ کو میرے والد نے ایک سراہی دی تھی جس میں دودھ تھا، مجھے تھوڑا سا دے دیجئے۔ شمون نے وہ سراہی زمین پر دے ماری۔ پھر آپ نے رویل کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بھائی سخت پیاس ہے، تھوڑا سا پانی دے دیجئے۔ اس نے بھی سخت ترین جواب دیا۔ اب حضرت یوسف نے بھوک و پیاس سے بیتاب ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اس پر ایک بھائی نے کہا کہ چپ رہو ورنہ ابھی قتل کر دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے یہودا کی طرف رخ کیا اور کہا، اے بھائی مجھے میرے والد نے آپ کے سپرد کیا تھا، خدارا میری طرف توجہ کیجیے۔ یہ سن کر یہودا جو ان سب میں جری اور بہادر تھا کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، جب تک زندہ ہوں تمہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ بالآخر یہ لوگ مسافت کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر ایک اندھا کنواں تھا۔ یہ لوگ یہاں پر ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ اب اپنے مقصد میں کسی صورت سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، یوسف کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دینا چاہیے۔ لیکن یہودا نے جب اپنے بھائیوں میں قتل یوسف کا رجحان دیکھا تو کہا، سنو میں قتل پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ قتل بلا جرم و خطا نہایت بڑا گناہ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ انہیں قتل نہ کرو
बल्कि इन्हें अंधे कुएं में डाल दो, इससे हमारा मकसद भी हासिल हो जाएगा। अब रह गया ये कि इस पर क्या गुजरेगी, तो इसकी दो सूरतें हैं, या तो ये इस कुएं में ही हलाक हो जाएगा या कोई मुसाफिर इसे लेके पाल लेगा और अपने हमरा यहाँ से ले जाएगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी और यूसुफ को कत्ल ही करना चाहा तो मैं इनको बाप के पास वापस पहुंचा दूंगा। ये सुनकर दीगर बिरादरान यूसुफ ने आखिरकार यहूदा की बात मान ली। एक रिवायत के मुताबिक इन्होंने वहां पर कुएं की तलाश की। जब इन्हें मतलूबा कुआं मिल गया जो अहद साम बिन नू का खुदा हुआ था और जिसका नाम जुब्बतुल अखियार था और जिसकी गहराई 70 गज थी और इसका मुंह बहुत छोटा था और पानी कड़वा था और इसमें बेशुमार जहरीले जानवर भी थे। इस कुएं पर पहुंचने के बाद हजरत यूसुफ की तरफ पूरी दुश्मनी के साथ वो मुतवज्जा हुए और उन्हें पकड़कर ज़बरदस्ती उनके कपड़े उतारने लगे। हजरत यूसुफ अपनी बेचारगी पर फरियाद कर रहे थे। कभी एक भाई को पुकारते थे, कभी दूसरे भाई से कहते थे खुदारा हम पर रहम करो, कभी वालिद बुजुर्गवार की मोहब्बत का वास्ता देते थे, कभी अपनी कमसिनी का हवाला देते थे, मगर इन जालिमों ने एक ना सुनी और आखिरकार आपके सारे कपड़े उतार लिए। यूसुफ ने कहा खुदारा मुझे बरहना ना करो। जवाब मिला आसमान सितारों को बुलाओ, वो तुम्हारी तनपोशी करेंगे, हम तो किसी हाल में तुमको अच्छी हालत में ना रहने देंगे। इसके बाद उन्होंने आपके हाथ पांव रस्सी से बांधे और कुएं में लटका दिया। हजरत यूसुफ रोते पीटते चीखते चिल्लाते नीचे की तरफ गिरने लगे। जब कुएं के अंदर की निस्फ मुसाफत तय हो गई तो जालिम भाइयों ने रस्सी को भी ऊपर से काट दिया। यूसुफ कुएं की तह में जा पहुंचे। उधर फरमान खुदाबंदी जिब्राइल अमीन को पहुंचा, जिब्राइल मेरे बंदे की खबर लो। हजरत जिब्राइल बिजली की तेजी से कुएं में पहुंचे और यूसुफ के सतह आब तक पहुंचने से पहले ही इन्हें अपने पर रोक लिया और इस सफ़ेद पत्थर पर उन्हें बिठा दिया जो तह में पानी से थोड़ा ऊपर उभरा हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पत्थर पर करार लेना था कि जहरीले जानवर अपने बिलों से निकल आए, लेकिन वो कुछ अजियत ना पहुंचा सके क्योंकि हजरत जिब्राइल अमीन वहां मौजूद थे और उन्होंने हिदायत कर दी थी कि खबरदार इस बंदे बरगुज़ीदा की तरफ कोई रुख ना करे। अलगरज बिरादरान यूसुफ ने उन्हें कुएं में डालकर उसके मुंह पर एक निहायती बड़ा पत्थर रख दिया और सब के सब वहां से चले गए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लिबास जन्नत से हजरत यूसुफ की तनपोशी की और ताम जन्नत से उन्हें सैर किया और यूसुफ से कहा ए बंदे बरगुज़ीदा, खुदा ने फरमाया है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें बहुत जल्द कुएं की गहराई से निकालकर बादशाहत की बुलंदी तक पहुंचा देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने फ़राइज़ अदा करके वापस चले गए। दिन गुजरा, रात आई। यूसुफ इसी पत्थर पर बैठे हुए याद खुदा कर रहे थे कि एक रिवायत के मुताबिक आवाज़ आई, ए यूसुफ जिंदा हो या मर गए। हजरत यूसुफ ये आवाज़ सुनकर चौंक पड़े और बोले मुझे इस बेचारगी की हालत में कौन पूछने आया है? जवाब मिला मैं हूँ, तुम्हारा भाई यहूदा। हजरत यूसुफ ने जवाब दिया ना जिंदों में हूँ ना मुर्दों में, मेरी हालत मेरे मालिक को मालूम है, वही मेरा मालिक है और वही मेरा मददगार है। ये सुनकर यहूदा रो पड़ा। उसके रोने की खबर दूसरे भाइयों को हो गई। उन्हें ये शुबह पैदा हुआ कि कहीं यहूदा यूसुफ की कोई इमदाद न कर बैठे। फौरन सबके सब कुएं के मुंह की तरफ आए और कुएं के ऊपर रखे हुए पत्थर को मजबूत और मुस्तहकम कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। दोस्तों यकीनन आपको ये तारीखी मालूमात दिलचस्प लग रही होंगी। इससे आगे के वाक़यात आपसे अगली वीडियोस में शेयर करेंगे कि आगे हज़रत यूसुफ के साथ क्या हुआ। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।